अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने शौहर के साथ उम्रा करने गई तो तवाफ़ करते हुए मेरे शौहर को गुस्सा आ गया और उसने मुझे तलाक दे दी। क्योंकि मैं जिस बंगले पर काम करती थी, इस बंगले के मालिक की बहुत बड़ी ट्रैवल एजेंसी थी। इसका काम लोगों को उम्रे हज और एक मुल्क से दूसरे मुल्क भेजना था। मैं कई सालों से उनके बंगले पर काम कर रही थी। मेरी वफादारी को देखते हुए बड़े साहब ने मुझे और मेरे शौहर को उम्रे पर भेज दिया, मगर मेरे नखट्टू और जाहिल शौहर को मुझ पर शक हो गया कि मेरा साहब जी के साथ कोई चक्कर है। तभी तो वो मुझ पर इतना पैसा लुटा रहे हैं। इसलिए मेरे शौहर ने मुझे वहाँ तलाक दे दी और ख़ुद कहीं भाग गया। मैं वहाँ बैठी रो रही थी। तभी एक अरबी मेरे पास आया और मुझसे रोने की वजह पूछने लगा। मैंने अपनी ज़बान में इसे सब कुछ बता दिया और कहा कि अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे तो यहाँ कुछ पता ही नहीं है। इस अरबी को उर्दू ज़बान भी आती थी। वो मुझे कहने लगा, तुम परेशान मत हो, मेरी बीवी उम्मीद से है। तुम एक महीना इसकी खिदमत करो, मैं इसके बदले तुम्हें 10,000 रियाल दूंगा। इसके बाद तुम्हें आराम से पाकिस्तान भेज दूंगा। मैं इसकी बात मान गई और इसके घर चली गई। वो मुझे कहता कि तुम मेरी बीवी के साथ सोया करो, क्योंकि इसे रात को डर लगता है। मैं उसकी बीवी के साथ सो जाती। एक रात मेरी आंख खुली तो सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि इसकी बीवी तो मेरा नाम कलसूम है। मेरा शौहर नखट्टू और जाहिल था। वो कोई काम नहीं करता था। मैं लोगों के घरों में काम करके अपना और बच्चों का पेट पालती थी। मेरा मानना है कि काम वाली मासी जिन घरों में काम करती हैं, कुछ हद तक इन घरों का हिस्सा बन जाती हैं। मैं जिस बंगले पर काम करती थी वो राजपूत थे। अल्लाह पाक ने इन्हें हर नेमत से नवाजा था। इनकी बहुत बड़ी ट्रैवल एजेंसी थी। जितना माल दौलत था, इतने ही इनके दिल बड़े थे। वो लोग मुझे अपने घर का फर्द समझते थे। घर में जैसा खाते वैसा ही मुझे खिलाते। मेरे और मेरे बच्चों के लिए कपड़े जूतियों से लेकर हर ज़रूरत की चीज़ देते। गरीब के लिए सबसे बड़ी चीज़ इज़्ज़त होती है। अगर कोई इज़्ज़त देता है तो हम इसके ग़ुलाम बन जाते हैं। ऐसे ही इनकी आला ज़रफ़ी ने मेरा दिल जीत लिया था। वहाँ पर जो मालकिन थी बहुत नेक थी। इनकी 2 बेटियाँ थीं और 4 बड़े बेटे थे। बड़े 2 बेटों की शादी हो चुकी थी। बहू और बच्चों से घर भरा पड़ा था। हर वक्त रौनक रहती। सब तमीज़ तहजीब वाले थे। फिर अचानक ना जाने क्या हुआ कि इनके घर को किसी की नज़र लग गई। एक ऐसा हादसा हुआ कि सब लोग खामोश और रंजीदा रहने लगे। मालकिन की आंखों में अब हर वक्त आंसू रहने लगे थे। मुझे बहुत दुख होता था। मालकिन भी हर दिन मुझसे बोलती, कलसूम दुआ करो हमारे हक में, हमने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। अगर ये आजमाइश है तो दुआ करो हम इस आजमाइश पर पूरा उतरें। मैं ज़बरदस्ती बेगम साहिबा को खाना खिलाती थी और यकीन दिलाती थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि सब पहले जैसा हो जाएगा। आपके घर की खुशियाँ दोबारा लौट आएंगी। वो बस आंसू भरे आंखों से मुझे देखकर रह जाती। सच तो ये था, अब इन लोगों ने महानूर बेटी, जिसकी उम्र 18 साल थी, उसकी वापसी की उम्मीद छोड़ दी थी। पुलिस भी इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी थी। सच कहते हैं लोग, पैसे से सब खरीदा जा सकता है मगर खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। इसी दौरान एक रोज़ बड़े साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि कलसूम, तुम उम्रा पर जाना चाहती थी ना, तुमने एक बार मुझसे जिक्र भी किया था। मैंने कहा, जी साहब जी, दिल तो चाहता है कि मैं अपने शौहर के साथ उम्रा करने जाऊं, मगर मुझ गरीब के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। साहब जी कहने लगे, तुम दोनों मियाँ बीवी उम्रे पर जाने की तैयारी करो। ऐसे समझो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी दुआ सुन ली है। मैं साहब की बात सुनकर बहुत हैरान हुई और खुश भी हुई। और फिर एक माह के अंदर ही बड़े साहब ने हम मियाँ बीवी को अपने खर्चे पर उम्रे पर भेज दिया। मैं तो बहुत खुश थी, मगर मेरे शौहर को मुझ पर शक था कि अचानक से बड़े साहब हम पर इतने मेहरबान कैसे हो गए। इसे लगता था कि शायद मेरा बड़े साहब से कोई चक्कर है। खैर, हम दोनों वहाँ पहुँच चुके थे। हमें वहाँ आज तीसरा दिन था। आज तवाफ़ करते हुए अचानक मेरे शौहर को गुस्सा आ गया और वो इसी शक की बिना पर मेरा शौहर मुझे तलाक देकर वहाँ से भाग गया। ये मेरे साथ क्या हो गया था, मैं वहाँ बैठी रो रही थी। तभी एक अरबी, जिसे उर्दू भी आती थी, वो मुझसे मेरी परेशानी पूछने लगा। मैंने इसे सारी बात बता दी। वो कहने लगा, तुम रोना बंद करो,
تم 1 مہینہ میری بیمار بیوی جو امید سے ہے اس کی خدمت کرو، میں تمہیں اس کے بدلے 10,000 ریال بھی دوں گا اور تمہیں واپس پاکستان بھی بھیج دوں گا۔ میں اس کی بات مان کر اس کے ساتھ چلی گئی کیونکہ میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا اور میں یہاں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ میں اس عربی کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی اور اس عربی کے گھر کا کام شروع کر دیا۔ اس عربی کے گھر میں بس 2 میاں بیوی ہی ہوتے تھے اور باہر دروازے پر ہر وقت گارڈ پر پہرا دیتا تھا۔ وہ لوگ کہیں بھی آتے جاتے نہیں تھے، پھر بھی کبھی کبھی صاحب باہر جاتے تھے، مگر بیگم صاحبہ کو میں نے کبھی بھی گھر سے باہر نکلتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ وہ گھر میں بھی ٹھیک سے نہیں گھومتی تھی۔ اس عربی نے مجھے بنگلے کی بیک سائڈ پر رہنے کو ایک کمرہ بھی دیا۔ میں صبح کے 8 بجے ان کے بنگلے میں جاتی تھی اور شام کو 4 بجے واپس اپنے کمرے میں آ جاتی۔ گھر کی صفائی، برتن دھونا اور کھانا بنانا سب میرے ذمہ تھا، مگر اس دوران بیگم صاحبہ نے اپنے چہرے کو نقاب میں چھپا کر رکھا ہوتا۔ وہ کبھی بھی اپنا نقاب نہیں اتارتی تھی، ہو سکتا ہے میرے جانے کے بعد وہ نقاب ہٹا دیتی ہوں، یہ تو مجھے معلوم نہیں تھا۔ عربی کی بیوی بڑی محتاط رہتی تھی، ایسا لگتا تھا اسے کوئی خوف کھائے جا رہا ہے، ہر وقت ڈری ڈری سی رہتی تھی، تھوڑی سی آہٹ پر بھی چونک جاتی، اور جب میں کمرے میں ہوتی ایسا لگتا مجھ سے کچھ بولنا چاہتی ہو مگر بول نہیں پا رہی، ہر وقت دیواروں کو اور چھتوں کو دیکھتی رہتی، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کچھ تلاش کر رہی ہو مگر کوئی ہے جو اسے بات کرنے سے روکتا ہے، یا شاید میرا وہم ہے، کچھ بھی تھا مگر اب میں بڑی غور و فکر کرنے لگی تھی۔ پھر ایک دن عربی نے مجھے کہا کہ تم میری بیوی کے پاس رک جایا کرو، اسے 9واں مہینہ لگ چکا ہے، کبھی بھی اس کی ڈلیوری ہو سکتی ہے، اس کے بدلے وہ مجھے اچھے خاصے پیسے دیتا۔ اب میں اس کے پاس رکنے لگی تھی اور ٹی وی لاؤنج میں نیچے زمین پر بستر بچھا کر سو جاتی۔ ابھی میری آنکھ پوری طرح سے لگی بھی نہیں تھی کہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ کوئی میرے قریب سے گزرا ہے، کوئی اندھیرے میں باہر جا رہا ہے۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ اب میں نے اپنی پوری آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا، مجھے اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا مگر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے ارد گرد کوئی ہے۔ مجھے اکیلے سونے کی عادت نہیں تھی اور مجھے اندھیرے سے بھی بہت خوف آتا تھا اور میرا سارا جسم ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا ابھی اسی وقت یہاں سے بھاگ جاؤں اور اپنے ملک واپس چلی جاؤں، مگر کیا کرتی، اب میں یہاں پھنس چکی تھی۔ اس عربی نے اچھے خاصے پیسے کی پیشکش کی تھی اور مجھے اس وقت پیسے کی بہت ضرورت تھی، اس لیے مجبور ہو کر مجھے اس کی بات ماننی پڑی۔ میں دل میں قرآنی آیتوں کا ورد کر کے اللہ پر بھروسہ کر کے سو گئی اور جب صبح اٹھی تو یہ بات بالکل بھول چکی تھی۔ سارا دن کام میں مصروف گزر گیا مگر جیسے ہی رات ہوئی تھکن کے باعث میں جلدی سو گئی، مگر رات کے نہ جانے کون سی گہری نیند سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں ٹیرس میں کوئی کھڑا نظر آیا جو فون پر باتیں کر رہا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی یقیناً یہ وہی عربی ہی ہوگا کیونکہ یہاں اتنی سختی تھی، اندر اور کوئی آ ہی نہیں سکتا تھا، مگر نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میں دبے قدموں سے ٹیرس کے دروازے سے کچھ دور کھڑی ہو گئی۔ میں اس عربی کی باتیں سننے لگی، وہ بہت غصے میں لگ رہے تھے اور کسی سے بول رہے تھے جانے کب میری اس عذاب سے جان چھوٹے گی، یہ تو میرے لیے جان کا عذاب بن گیا ہے، بس ایک بار بچہ پیدا ہو جائے میں اسے یہاں سے لے کر دبئی نکل جاؤں گا، پولیس اب بھی میرے پیچھے پڑی ہے، مجھے ڈھونڈ رہی ہے، کب تک میں اس عربی کے روپ میں یہاں چھپتا رہوں گا۔ اس عربی کی باتیں سن کر میرا دل دہل گیا، میں آرام آرام سے اپنی جگہ واپس آ کر سو گئی، مگر اندر سے جو میری حالت ہو رہی تھی وہ بیان کرنا مشکل تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا میرا دل پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ وہ اب بھی فون پر باتیں کر رہا تھا مگر اس سے پہلے کہ وہ مجھے دیکھتے میں ڈر کے ماری اپنی جگہ پر واپس آ گئی۔ صاحب آرام آرام سے چلتے ہوئے اپنے کمرے کے اندر چلے گئے مگر اب میں سوچ میں پڑ گئی، مجھے لگ رہا تھا کہ میں کسی بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہوں۔ اس کو پولیس آخر کیوں ڈھونڈ رہی تھی؟ ضرور انہوں نے ایسا کچھ کیا ہے جس کی وجہ سے وہ پولیس سے چھپتے پھر رہے ہیں۔ اب نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، ساری رات میں نے جاگ کر گزاری، واپسی کا بھی کوئی راستہ باقی نہیں تھا۔ وہ تو شکر ہے اگلی رات ہی بیگم صاحبہ کو درد شروع ہو گیا اور ان کا شوہر مجھے اندر بلا کر خود کسی ڈاکٹرنی کو لینے چلا گیا۔ میں نے اس عربی سے ڈر ڈر کر کہا آپ انہیں کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، مگر وہ نہیں مانا۔ بیگم صاحبہ وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھیں اور اس تکلیف میں انہیں ہوش نہیں رہا اور ان کا نقاب اتر گیا۔ ان کو بغیر نقاب کے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے
جسے میں ایک عربی عورت سمجھ رہی تھی، وہ اور کوئی نہیں بلکہ ماہنور بی بی تھی، جسے کالج کے باہر سے اغوا کیا گیا تھا، جس کے جانے کے بعد اب تک راجپوت فیملی کے مکینوں کے چہروں پر آنسو تھے، جن کا دکھ درد کم نہیں ہو رہا تھا۔ بس ان کے گھر میں درد کا موسم ٹھہر گیا تھا۔ مجھے ان لوگوں کا بہت دکھ ہوتا تھا۔ ماہنور بی بی، میں نے ان کا نام سرگوشی میں پکارا تھا۔ آپ یہاں کیسے؟ آپ کے گھر والے آپ کو اب تک ڈھونڈ رہے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ آپ کو اغوا کیا گیا ہے، مگر آپ تو… میں نے بات آدھے میں چھوڑ دی۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس کے گھر والے اب تک یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی بیٹی اغوا ہوئی ہے۔ ان بھلے لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ ان کی بیٹی تو گھر سے بھاگ گئی تھی اور شادی رچا کر اب بچہ پیدا کرنے والی تھی۔ مجھے اس وقت ماہنور بی بی پر بہت غصہ آیا اور اس کے گھر والوں پر ترس آ رہا تھا، جو بیچارے اب تک دھوکے میں تھے۔ مگر جب ماہنور نے اگلی بات بتائی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ ماہنور بہت تکلیف میں تھی، مگر پھر بھی ہولے سے بولی، کلثوم خالہ، اس گھر میں ہر جگہ کیمرے لگے ہیں۔ میں آپ کو پہلے دن ہی پہچان گئی تھی، مگر اس لیے چپ تھی کیونکہ وہ شخص ہر وقت مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ اس نے مجھے کالج کے باہر سے اغوا کیا تھا اور زبردستی مجھ سے نکاح کر کے مجھے یہاں لے آیا۔ اب بچہ ہونے کے بعد کہ مجھے دبئی لے جائے گا اور وہاں بیچ دے گا، اور اس نے میرے بچے کا بھی کسی کے ساتھ سودا کیا ہوا ہے۔ یہ سب کو بتاتا ہے کہ میں اس کی بیوی ہوں اور ہم دونوں عربی ہیں، جبکہ یہ سب ناٹک کر رہا ہے تاکہ کسی کو اس پر شک نہ ہو۔ سب یہی سمجھیں گے کہ یہ بیوی بچے والا ہے۔ میں اس دلدل سے نہیں نکل سکتی۔ یہ لوگ لڑکیوں کو اغوا کر کے ملک سے باہر لے جا کر اسمگل کرتے ہیں، اور نہ جانے ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہوگا۔ یہ سوچ کر ہی میری روح کانپ جاتی ہے۔ میرے والدین تو بہت نیک ہیں، ہم سب نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اب کسی طرح آپ میرے گھر والوں کو خبر کر دیں، مجھے اس عذاب سے نکالیں، ورنہ آگے نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ ماہنور ہولے ہولے بات کر رہی تھی تاکہ اس کی باتیں کیمرے میں محفوظ نہ ہو سکیں۔ وہ اس طرح بات کر رہی تھی کہ اگر وہ شخص دیکھ بھی لے تو سمجھ نہ سکے کہ ہمارے بیچ کیا بات ہو رہی ہے۔ ماہنور بیچ بیچ میں درد سے کراہ رہی تھی، اور میں بھی سمجھ گئی کہ مجھے یہ نہیں دکھنا کہ ماہنور بی بی کو پہچانتی ہوں۔ اس لمحے وہ شخص ایک دائی کو لے کر آ گیا۔ دائی نے بھی اس آدمی سے کہا کہ یہ کیس بہت پیچیدہ ہے، آپ انہیں ہسپتال لے جائیں۔ مگر وہ آدمی بضد تھا۔ دائی نے کہا، اگر ماں اور بچے کو کچھ ہو جاتا ہے تو میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ مگر اس شخص کو کوئی فرق نہیں پڑا، اس نے دائی سے ہی ڈلیوری کروائی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہیں ماہنور بی بی کو کچھ ہو ہی نہ جائے، مگر اللہ پاک کا شکر ہے بی بی کو کچھ نہیں ہوا۔ بڑی مشکلوں کے بعد ماہنور کی ایک مری ہوئی بیٹی پیدا ہوئی، ورنہ اس کی جان کو بہت خطرہ تھا۔ اس شخص کو اس بات سے بھی کوئی خاص فرق تو نہیں پڑا تھا، مگر اس کا موڈ خراب ضرور ہوا تھا، کیونکہ جس مقصد کے تحت یہ بچہ پیدا کیا جا رہا تھا وہ کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ ایسے لوگوں کا ہر اٹھایا گیا قدم کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہی ہوتا ہے۔ کافی عرصہ تک مجھے بی بی کے پاس رکنا پڑا، اور پھر میں نے اس عربی سے کہا، مجھے اجازت دیں، اتنے دنوں سے میں آپ کے کہنے پر رکی ہوئی تھی، اب تو ڈلیوری بھی ہو گئی، میں اب اپنے ملک واپس جانا چاہتی ہوں۔ میں نے نارمل انداز میں کہا تاکہ اس کو مجھ پر کوئی شک نہ ہو۔ اس آدمی نے اپنی جیب سے پیسے نکالے اور مجھے دے دیے۔ میں اپنا سامان اٹھا کر اس بنگلے سے باہر آ گئی تھی۔ اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کیسے ماہنور کے گھر والوں کو یہ بات بتاؤں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ شخص مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہو۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ اس معاملے میں الجھ کر کہیں میں خود ہی نہ پھنس جاؤں۔ مجھے طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے، مگر مجھے ان لوگوں کے احسان بھی یاد آ رہے تھے جب میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا، اور ان لوگوں نے مجھے اور میرے شوہر کو عمرے کے لیے بھیج دیا، اور وہ میرا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے۔ یہ تو میری قسمت کہ میرا شوہر ہی مجھے چھوڑ گیا۔ اس سب میں ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا، انہوں نے اس برے وقت میں بھی میرا ساتھ نبھایا۔ وہ بہت اچھے اور نیک لوگ تھے، ایسے لوگ کبھی نہیں ملتے۔ انہوں نے ہر مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، مجھے نوکر نہیں بلکہ اس گھر کا ایک فرد سمجھا۔ اب اس مشکل وقت میں ان کی مدد نہ کرتی تو یہ سراسر ناانصافی ہوگی۔ میں نے ہمت کی اور وہاں پر ایک پاکستانی کو ڈھونڈا جو میری بات آسانی سے سمجھ جائے اور اپنے فون سے میری پاکستان میں بات کروائے۔ میں نے اپنے پاس ان کا نمبر محفوظ کیا ہوا تھا، پھر مجھے ایک پاکستانی مل ہی گیا۔ میں نے اس کے فون سے صاحب جی کا نمبر ملایا اور ساری بات ان کو بتا دی کہ کیسے اس عربی شخص نے بی بی سے نکاح کیا اور اسے سمگل کر کے یہاں لے آیا، اور اب اسے دبئی جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔
یہ سن کر بیگم صاحبہ اور صاحب رونے لگے۔ ماہنور بی بی کے بھائیوں نے ہمت کی اور مجھ سے ہر بات پوچھی، گھر کا پتہ بھی لکھ لیا اور مجھے واپس ماہنور کے پاس جانے کا کہا تاکہ اس آدمی کو کوئی شک نہ ہو۔ صاحب جی بولے کہ ہم 2 دن میں تمہارے پاس وہیں پہنچ جائیں گے، تم جا کر ماہنور کو تسلی دو۔ میں نے کہا صاحب جی جو بھی کرنا ہے جلدی کریں، کیونکہ وہ شخص ماہنور کو یہاں سے کسی دوسری جگہ منتقل کرنے والا ہے اور مجھے بھی شاید اب کام پر مشکل سے رکھے گا، کیونکہ ماہنور بی بی کی طبیعت خرابی کی وجہ سے ہی اس نے مجھے کام پر رکھا ہوا تھا۔ ماہنور کے بھائیوں نے مجھے بہت ساری ہدایات دی اور یوں میں اس عربی شخص کے گھر واپس آ گئی۔ ماہنور سو رہی تھی۔ میں نے اس شخص سے کہا کہ مجھے 2 دن یہاں رکنے کی اجازت دے دو، پھر میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پھر 2 دن ایسے ہی گزر گئے۔ آج تیسرا دن تھا۔ ماہنور کے بھائی سعودی عرب پہنچ چکے تھے۔ تیسرے دن میں نے کھانا بنا کر اس کے کھانے میں نیند کی دوائی ملا دی۔ کھانا کھا کر وہ وہیں بیٹھے بیٹھے ہی سو گیا۔ کچھ دیر تو میں وہاں کھڑی رہی تاکہ دیکھوں کہ وہ پکا سو گیا ہے یا ناٹک کر رہا ہے، کیونکہ ایسے لوگ بہت ہوشیار ہوتے ہیں، انہیں جلد ہی دوسروں پر شک ہو جاتا ہے کہ کون کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ جب میں نے یقین کر لیا کہ وہ بے ہوش ہو گیا ہے تب سکون کا سانس لیا۔ کھانے میں نیند کی دوا ملانے کی ہدایت مجھے ماہنور کے بڑے بھائی نے دی تھی تاکہ وہ ان لوگوں کے آنے پر مجھے اور ماہنور کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، اور میں چپکے سے واش روم میں آئی اور ماہنور کے بھائی کو فون کر دیا کہ عربی بے ہوش ہو گیا ہے، اب جلدی آ جائیں۔ کچھ دیر کے بعد ماہنور کے بھائی پولیس کو لے کر وہاں پہنچ گئے۔ ان کا ٹریول ایجنسی کا کام تھا، اس لیے ان کے یہاں بھی بہت سے تعلقات تھے۔ گھر کے باہر جو گارڈ کھڑا تھا، پولیس نے اس کو بھی حراست میں لے لیا اور اس عربی کو ہتھکڑیاں پہنا کر پولیس کی گاڑی میں پہنچا دیا۔ حالانکہ وہ اب تک بے ہوش تھا، مگر اتنا میں جانتی تھی اب ساری عمر اس شخص کو حوالات میں سڑنا ہوگا اور اسی کے ذریعے اس کے گروہ کو پولیس ڈھونڈ نکالے گی۔ ایسے لوگوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ کافی عرصہ سے اس مردود نے ماہنور کو قید میں رکھا، انہیں ڈرایا دھمکایا، یا صرف ماہنور ہی نہیں بلکہ اس جیسی کتنی ہی معصوم لڑکیوں کو یہ لوگ ملک سے باہر اسمگل کرتے ہیں۔ اب اس شخص کی پکڑ ہو گئی تھی، آخر اللہ تعالیٰ کے قہر سے کب تک یہ بچ سکتا تھا؟ پولیس نے سارے گھر کو سیل کر دیا تھا، سارے CCTV کیمرے بھی نکال لیے۔ مجھے اور ماہنور بی بی کو ان کے بھائی واپس پاکستان لے آئے تھے۔ ماہنور سے مل کر ان کے والدین بہت روئے تھے۔ اس کی اچانک گمشدگی کی وجہ سے سب لوگ بہت پریشان تھے۔ اب ماہنور میں راجپوت ہاؤس کا کوئی فرد سکون سے نہیں سویا تھا۔ ان کے پاس بہت پیسہ تھا اور ماہنور کو ڈھونڈنے کے لیے ان کے گھر والوں نے پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا۔ اب سب لوگ میرے مشکور ہو رہے تھے۔ پھر صاحب نے مجھے اپنے گھر کے ساتھ منسلک سروٹ کوارٹر میں شفٹ ہونے کا کہا۔ میں اپنے بچوں سمیت وہاں شفٹ ہو گئی، کیونکہ میرا نکھٹو شوہر تو مجھے چھوڑ گیا تھا۔ اب وہ کہاں تھا مجھے کچھ پتہ نہیں۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے میری اس سے جان چھڑوا دی، یہی میرے لیے بہتر تھا۔ صاحب نے میرے سارے بچوں کو اسکول میں داخل کروایا۔ میں ان کی بہت مشکور تھی۔ نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ ان لوگوں نے میرے ساتھ بھلائی کی تھی اور اس کے بدلے میں نے بھی ان کے ساتھ بھلائی کی، اور پھر سے ان لوگوں نے میرے بچوں کو اسکول میں ڈال کر مجھے اپنے احسانوں کے بوجھ تلے دبا دیا، اور آج تک یہ لوگ میری ہر ممکن مدد کرتے آئے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جو لوگ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں وہ نیکی کسی نہ کسی روپ میں ان کے آگے آتی ہے اور انہی مشکلوں سے نکالتی ہے۔ جو خلق خدا کی مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتا ہے اور انہیں کبھی بھی مشکل گھڑی میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ آج میں اپنے بچوں کے ساتھ صاحب جی کے گھر میں بڑے مزے سے رہ رہی ہوں۔ دوستوں امید ہے آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔